जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल अपनी सोशल मीडिया टीम अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर के साथ, और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। नाजरीन, आज जो हमारा मौजू है वो रवायती सियासत और सियासी गहमा गहमी और ये करंट हालात चल रहे हैं इनसे थोड़ा हटके है और इनसे कहीं बड़ा है। आज आप सब जानते हैं 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए दो हवालों से मारूफ है और दो हवालों के साथ मंसूब है। इसका एक हवाला तो बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है और आज हम सब उनके पैदाइश के दिन की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसका एक दूसरा जो पहलू है वो इंटरनेशनली भी है और रिलीजियसली भी है कि आज क्रिसमस है और आज पाकिस्तान की मसीही बरादरी और पूरी दुनिया की मसीही बरादरी क्रिसमस का दिन पूरे जोश व जज्बे के साथ, अकीदत एहतराम के साथ मना रही है। और इस खुशी में और इस जोश में और इस जज्बे में पाकिस्तान के अवाम भी उनके साथ हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अक़लियतें, जितनी भी अक़लियतें हैं, उन सब का पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की अक्सरियत से भी कहीं ज़्यादा हक़ है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊँगा। 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो जो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली थी, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, मैंने दस्तूर साज असम्बली का जिक्र किया जिसने पाकिस्तान का आइन बनाना था, पाकिस्तान के नस्बुल ऐन को तय करना था। ये तय करना था कि पाकिस्तान का निज़ाम और निज़ाम में मुमलिकत जौन सा है वो कैसे चलेगा, उसको किन बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके लिए कायद-ए-आज़म ने 13 अगस्त 1947 को एक तकरीर की। आप सब से दरख्वास्त है कि उस तकरीर की तफसीलात तक ज़रूर जाएं और उसे ज़रूर पढ़ें ताकि आपको समझ आ सके कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अकाबर और एक अजीम लीडर जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक की क़यादत की और पाकिस्तान की तश्कील को मुमकिन बनाने में एक अजीम किरदार अदा किया, वो आखिर चाहते क्या थे कि पाकिस्तान कैसा हो। हम शोर बड़ा डालते हैं आजकल, सियासतदान हों, मजहबी रहनुमा हों, आम आवाम हों, समाजी हलके हों, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सब ये कहते हैं कि अब कायद-ए-आज़म के तसव्वुरात के मुताबिक मुल्क को बनाया जाएगा। आज भी बहुत सारी इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आएंगी, वज़ीर-ए-आज़म की, आर्मी चीफ की, गवर्नर्स की, वज़राए आला की, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात की, सब की ये स्टेटमेंट आएगी कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के तसव्वुरात के मुताबिक बनाया जाना चाहिए और बनाया जाएगा और इसके लिए कोशिशें जारी हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म का तसव्वुर क्या था क्या? अगर पाकिस्तान के तसव्वुर और नज़रिए को समझना है तो हमें 13 अगस्त 1947 की उनकी उस तकरीर की तरफ जाना होगा जिन्होंने पाकिस्तान की कानून साज असम्बली में की। उस तकरीर में उन्होंने बड़े खुल के कहा कि पाकिस्तान के क़याम की जदोजहद कामयाब हुई। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहरी हैं वो किसी तखसीस के बगैर पाकिस्तान के बराबर के हिस्सेदार हैं। उन्होंने खुले अल्फाज में कहा कि आप सब लोग आज़ाद हैं, आप मस्जिदों में जाएं, आप मंदिरों में जाएं, आप गिरजाघरों में जाएं, आपको अपनी मजहबी इबादत करने का पूरा हक हासिल है और रियासत को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका मज़हब कौन सा है और आपका फ़िरका कौन सा है। ये है असल में वो वन लाइन एजेंडा जिसको दरअसल हमने फरामोश कर दिया और बदकिस्मती से ऐसा भी लगता है कि इरादी तौर पर इस एजेंडे से इनहराफ किया गया। तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है, आज भी हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। और याद रखें, पाकिस्तान को जिन लोगों ने हासिल किया वो अक़लियत थे, आज वो अक्सरियत में हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले वो अक़लियत में थे। मुस्लिम अक़लियत जो थी उसने ये महसूस किया कि वो हिंदू अक्सरियत के मुकाबले में अगर यूनाइटेड इंडिया में रहे, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहे, तो शायद अपने हकूक़ का ठीक तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। तो उस अक़लियत ने पाकिस्तान के क़याम की जदोजहद की फॉर द सीक ऑफ देयर राइट्स, देयर फंडामेंटल राइट्स, देयर ह्यूमन राइट्स। अब वो जदोजहद जो अक़लियतों ने की और उस जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान क़याम में आ गया, तो पाकिस्तान बनने के बाद डेफिनेटली वो एक बड़ी अक्सरियत में तब्दील हो गई। लेकिन उस अक़लियत को याद रखना चाहिए कि उनके साथ जो अक़लियतें हैं, उस अक्सरियत को याद रखना चाहिए कि उसके साथ जो अक़लियतें हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उसकी ज़िम्मेदारी है। और मैं आज अब थोड़ा सा इससे भी आगे जाकर बताऊँ, मैं हमारे कुछ दोस्तों ने बड़ी मेहनत के साथ कुछ नाम भिजवाए हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ है, जो हमारे मसीही भाई हैं, कि उनकी क्या खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। वो मेरे पास नाम कोई लिस्ट मौजूद है
مثلاً سب سے پہلے پاکستان کے جو چیف جسٹس تھے وہ تھے جسٹس کارنیلسن۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج کے کسی بھی قانون دان سے ان کے نام کے اوپر بات کریں، وہ پاکستان کے محسن ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں قانون کی بالادستی، انصاف کی فراہمی اور عام آدمی کے حقوق کے حوالے سے جو کام کیا وہ آج تک پاکستان کا کوئی جسٹس نہیں کر سکا۔ میں یہ پورے شرح صدر سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس میں جتنے بھی جسے کہہ لیں کہ ہمارے قابل احترام جج صاحبان ہیں، اب وہ سپریم کورٹ سے ہیں یا ہائی کورٹ سے ہیں یا لوور کورٹ سے ہیں، ان سب کے کاموں کو اگر ایک جگہ میں اکٹھا کر لیں عدل کے لیے، انصاف کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، تو ان سب کے کاموں سے کہیں بڑا کام جسٹس کارنیلیس کا ہے۔ میں آج کے دن ان کو سیلیوٹ کرنا چاہوں گا۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان جب بن رہا تھا اور پاکستان کی تحریک جب ایک پیک کے اوپر تھی اور ایک فیصلہ کن نوٹس آ رہے تھے، تو پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر تھے وہ تھے دیوان بہادر ایس پی سنگھ۔ دیوان بہادر ایس پی سنگھ جو ان سے تھے، ان کا کردار پنجاب کے عوام کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جب پاکستان کے حق میں قرارداد آ گئی تو ممبران اسمبلی کی تعداد جو تھی وہ برابر ہو گئی۔ اس وقت دیوان بہادر نے ایک فیصلہ کن کام کیا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کن ووٹ دیا پاکستان کے حق میں، پاکستان بنانے کے حق میں، اور ان کے اس فیصلہ کن ووٹ کے نتیجے میں وہ جو قرارداد تھی وہ اکثریت کے ساتھ پاکستان کے حق میں منظور کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا احسان ہے پنجاب پر اور پاکستان کی تاریخ کے اوپر جو ایک مسیحی بھائی نے کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور نام، پوتھن جوزف، اے گریٹ جرنلسٹ آف دیٹ ٹائم۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں چوائس کیا ڈان کے پہلے ایڈیٹر کے طور پر، اس لیے چوائس کیا کہ وہ ایک دیانتدار، غیر جانبدار، حقائق پر یقین رکھنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے جرنلسٹ تھے۔ آج کے جرنلسٹ کمیونٹی جون سی ہے وہ انہیں چاہیے کہ پوتھن جوزف کے جو نظریات تھے اور ان کا جو نظریہ صحافت تھا اور عملی صحافت کے لیے انہوں نے جو کیا اس کو پڑھیں اور اس کی پیروی کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور نام ہے کولن ڈیوڈ۔ کولن ڈیوڈ جو ہیں وہ پاکستان کے ابتدائی دنوں میں ایک بہت بڑے نمایاں، ایک پرومیننٹ مصور تھے۔ انہوں نے کرسچن برادری کی طرف سے فنون لطیفہ میں، فائن آرٹ میں جو کام کیا، جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا، وہ لائق تحسین ہے اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے اور انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں ہاکی کے جو ابتدائی کھلاڑی تھے ان میں جیک برائیو کا نام بہت معروف ہے۔ ہی واز اے ونڈرفل پلیئر آف ہاکی اور انہوں نے پاکستان کے لیے کھیل میں ایک نام پیدا کیا اور پاکستان کے لیے بہت نمایاں اور عمدہ خدمات انجام دی۔ ہاکی کے ساتھ اگر ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ویلز میتھیز ایک کرکٹر ہیں، 1955 میں انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ کھیل کا آغاز کیا، 21 ٹیسٹ میچ کھیلے اور پاکستان کی طرف سے ونڈرفل پرفارمنس دی ان دا گیم آف کرکٹ۔ ہی از آلسو آور ہیرو فرام کرسچین کمیونٹی ان پاکستان۔ اسی طریقے سے میں اب تھوڑا سا کھیل اور مصوری اور جسٹس سے آگے بڑھ کر میں فورسز کی بات کروں تو میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے سیسل چودھری۔ سیسل چودھری جو ہیں وہ ایک بہت بڑے فائٹر پائلٹ تھے۔ 1965 کی جنگ میں انہوں نے انڈیا میں جا کے ان کے 3 فائٹر جیٹس کو تباہ کیا اور انہیں ان کی خدمات کے لیے ستارہ جرأت کا انعام دیا گیا، ستارہ جرأت سے انہیں نوازا گیا۔ سیسل چودھری جیسے لوگ جو ان سے ہیں وہ ہماری دھرتی کے ہیرو ہیں، وہ ہمارا مان ہے، ہمارے پرائیڈ ہیں وہ، اور میں مسلم کمیونٹی کی طرف سے کرسچن کمیونٹی کے اس عظیم ہیرو کو سلام پیش کرتا ہوں آج کے دن، آج کرسمس کے دن۔ ایک اور ہمارے پاس نام ہے نذیر لطیف، وہ بھی پائلٹ تھے۔ انہوں نے 1965 1971 میں ایک بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان میں ایئر فورس کے نقطۂ نظر سے ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں جنگوں میں 1965 میں بھی اور 1971 میں بھی انہیں ستارہ جرأت دیا گیا ان کی خدمات اور کارکردگی کے حوالے سے۔ ونگ کمانڈر مورون لیزلی یہ ایک گریٹ پائلٹ اور پاکستان ایئر فورس کا سرمایہ ہیں، ایک اثاثہ ہیں۔ انہوں نے 1965 میں جو وار ہوئی
اس نے کراچی پر حملہ کرنے والے فائٹر طیاروں کو تباہ کیا. 2 فائٹر طیاروں کو انہوں نے تباہ کیا اور اس حملے کو ناکام بنا کر پاکستان کا اس وقت جو کیپٹل، کراچی کیپٹل تھا اس وقت، کیپٹل کو سیکیور کیا. ایک اور نام اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی، انہوں نے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن پاکستان کے دفاع میں اپنی زندگی قربان کر دی. ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں. اسی طرح سے میجر جنرل جولیان پیٹر، یہ ایسے مسیحی سپوت ہیں کہ جنہیں پہلے میجر جنرل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا پاکستان آرمی میں، اور انہیں حلال امتیاز ملا. انہوں نے 1965 میں، 1971 میں ایک بہت غیر معمولی، بہت جرأت مندانہ کردار ادا کیا پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. انہوں نے لیڈ بھی کیا اور انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا. ایک گریٹ پارٹیسپیٹر، ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑا کام ان کا. اسی طریقے سے ایرک گورڈن ہال، یہ ایک بہت غیر معمولی نام ہے. یہ پہلے چیئرمین ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے، اور انہوں نے پاکستان کی اٹامک پروگرامز ہیں اس کی جو بنیادیں ہیں ان کو تراشنے میں ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کردار ہے. یہ ایک بڑا نام ہے، ایک سائنسدان، ایک محب وطن پاکستانی اور ایک مسیحی. ہم سب بطور مسلمان اور مسیحی ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ادب میں کبھی آپ کو موقع ملے تو جوشوا فضل الدین کو پڑھیں. انہوں نے پنجابی ادب میں، اردو ادب میں جو خدمات انجام دیں ناقابل فراموش. ان کی لکھی ہوئی تحریریں ایسی ہیں کہ سیدھی دل میں اتر جاتی ہیں. وہ آپ کے معاشرے کو، آپ کے سماج کو سدھارنے کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا، دیٹ از آؤٹ آف دا باکس، ونڈرفل، ایکسلنٹ کریکٹر. یہ کچھ نام ہیں جو اس وقت میرے سامنے تھے. اس وجہ سے بھی کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے میں اور بات تو نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم پاکستان کی دھرتی پر آباد ایک ایک مسیحی کو آج کرسمس کے موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے اور پاکستانی قوم کے بھاری اکثریت کی طرف سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے ساتھ برابر کے پاکستانی ہیں. آپ کا پاکستان کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی دوسرے پاکستانی کو حاصل ہے. آپ کی خدمات قابل قدر ہیں. آپ نے ایجوکیشن میں ونڈرفل، ہیلتھ میں ونڈرفل، سوشل ایکٹیویٹیز میں زبردست، ہر شعبہ زندگی میں آپ کا کردار، آپ کی کمیونٹی کا کردار بہت شاندار ہے. آپ کے بغیر اور آپ کی کمیونٹی کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وجود نامکمل ہے. اور آج میں ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا کہ صرف کرسچنز نہیں، پاکستان میں آباد جتنے بھی غیر مسلم ہیں اور جتنی بھی اقلیتیں ہیں، دے آر آل ایکول پارٹنر آف پاکستان. دے ہیو آل دا رائٹس ٹو ڈیلیور پاکستان اینڈ ٹو انجوائے دا ریسورسز آف پاکستان. ہم ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی بھاری اکثریت ان کے ساتھ ہے. کچھ مٹھی بھر لوگ ایسے ضرور ہیں جو نفرت کا کھیل کھیل کر اپنے مفادات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت جلد ایک وقت آئے گا کہ یہ مٹھی بھر لوگ جو ان سے ہیں وہ مشت خاک میں بدل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. کیونکہ نفرت کا کھیل محبت کے کھیل کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. موجود ضرور رہتا ہے لیکن اس کے حصے میں رسوائی اور ذلت ہی آتی ہے. تو آج کے دن میں قائد اعظم محمد علی جناح کے تصورات اور ان کے نظریات، ان کے تفکرات کی روشنی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو وہ پاکستانیوں کا ملک بنانا چاہ رہے تھے، جس میں ہر شخص کو ایک جیسی عزت اور توقیر حاصل. آج کے پاکستان کو اور آج کے پاکستان کے ذمہ داران کو قائد اعظم کی سچی فکر اور سوچ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج کا پیغام یہی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور یاد کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم آئندہ باد. کرسچن کمیونٹی کو بہت مبارکباد اور آپ سب کے لیے عافیت کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.